नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, अजीम बेग चुग़ताई उर्दू ज़बान व अदब में तंज़ो मिज़ानिगारी के लिए शोहरत के हामिल है। गुज़िश्ता दिनों जोधपुर की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में पहले अजीम बेग चुग़ताई यादगारी खुतबे का एहतमाम किया गया। नाजरीन, ये अव्वलीन खुतबा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर उल वासी की दावत पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम ने दिया। मशहूर मिज़ाह निगार अजीम बेग चुग़ताई 1898 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात सन 1941 में जोधपुर में हुई। वो उर्दू की मशहूर अफसाना निगार इस्मत चुग़ताई के बड़े भाई थे। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल ने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के इश्तराक से पहले अजीम बेग चुग़ताई यादगारी खुतबे का एहतमाम किया। ये अव्वलीन खुतबा काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम ने अजीम बेग चुग़ताई की हयात और खिदमत के मौजू पर दिया। खुसूसी जो यादगारी खुतबे हुआ करते हैं उनका इनेकाद करती है, और ये चूँकि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान इनेकाद करती है, इसका मकसद ये होता है कि जिस इलाके के जो अदीब और शायर हैं जो गुमनाम हो चुके हैं, जिनको लोग भूल रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से अगर हर साल हम एक लेक्चर रखते हैं तो इससे क्या होता है कि वहाँ के उस इलाके के जो लोग हैं और जो नई नस्ल है वो उससे वाकिफ़ हो जाते हैं कि साहब यहाँ हमारी मिट्टी से, हमारी धरती से, हमारे इलाके से ऐसे बड़े अदीब और शायर भी जन्म लिए हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं अदब में। ये इस यादगारी खुतबे का ये मकसद होता है, इसीलिए हर साल ये कौमी कौंसिल तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर देती है। ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो जोधपुर वाली है, यहाँ के जब अतीक साहब तशरीफ़ लाए हमारे पास और यहाँ के वाइस चांसलर अख्तर उल वासी साहब तशरीफ़ लाए, तो हमने कहा कि साहब इस तरह का एक लेक्चर वहाँ कीजिए अजीम बेग चुग़ताई पर। चूँकि वो जोधपुर के रहने वाले थे, जोधपुर से ही उन्होंने सारा कुछ किया, तो अगर अजीम बेग चुग़ताई को हम लोग यहाँ की सरज़मीन के ताल्लुक़ से याद करेंगे तो ये बेहतर काम होगा हम लोगों के लिए। इसीलिए ये जो खुतबा है अजीम बेग चुग़ताई यादगारी खुतबा, वो पहला यादगारी खुतबा है कौमी कौंसिल का जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़िद हुआ है। और इसमें जो बातें निकल के आई हैं वो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो नई नस्ल हमारे सामने इस वक्त बैठी थी, जो लोग यहाँ तशरीफ़ रखते थे शहर के लोग, उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि अजीम बेग चुग़ताई ने कितना काम किया है। तंज़ो मिज़ाह में उनका एक बड़ा नाम तो है, लेकिन इसके साथ साथ अफ़साने में जिस तरह के उन्होंने जुज़ियात निगारी से काम लिया है वो भी एक देखने और गौर करने की बात है। उनकी एक छोटी सी किताब है जो किस्तों में उन्होंने लिखी थी अफ़साने निगारी के ताल्लुक़ से, वो किताब भी ज़ाहिर सी बात है किताब की शक्ल में वो नहीं है, साक़ी में मुंतशिर था वो मज़मून। अगर उस किताब को शाया कर दिया जाए तो अफ़साना निगारी के ताल्लुक़ से वो पहली या दूसरी किताब होगी जो उन्होंने लिखी है। तो ये मकसद होता है कि हमारी नई नस्ल हमारे पुराने अदीबों को याद करे, और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हमेशा उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती रही है। हमारा इरादा है कि हम जोधपुर में ही इसी यूनिवर्सिटी, इसी कॉलेज के ताल्लुक़ से हम अगले साल कोई ऐसा बड़ा सेमिनार करें, इंटरनेशनल सेमिनार, जिसमें अजीम बेग चुग़ताई की शख्सियत को डिस्कस किया जाए। तकरीब की सदारत मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मशहूर मुसन्निफ़ और सहाफ़ी डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन सैयद ने अंजाम दिए। वो पेशे के एतबार से वकील थे, रियासत जाबरा में चीफ जज भी रहे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनका ख़ानदान तो आगरे का था, मगर जोधपुर जो है उसमें कुछ ऐसी कशिश थी कि वो कहीं भी रहे हों कुछ दिनों बाद जोधपुर आ जाते हैं। और जोधपुर जो है जिसे हम कहते हैं कि उनकी जन्म भूमि न सही कर्म भूमि बन गई, और उन्होंने उर्दू ज़बान के एक बड़े अफसाना निगार के तौर पे, नावल निगार के तौर पे, अदीब के तौर पे बहुत खिदमत अंजाम दी।
لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ہاتھوں ان کا کو اس طرح یاد نہیں رکھا گیا جس طرح ان کا حق تھا. ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایک بات کی پہل کی کہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج جو ہے وہ ایک یہاں پہ ان کے لیے لیکچر جو ہے وہ سالانہ دے دے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دے دیا. اور آج پہلا لیکچر تھا جس میں ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں پروفیسر ارتضیٰ کریم نے بات کی، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو تھے وہ جناب اشرف علی خلجی جو چیئرمین ہیں راجستھان اردو اکیڈمی کے، وہ تھے. ہماری کیا میں آگے کوشش یہ ہوگی، چونکہ وہ یہ دفن ہے اور ہم نے راجستھان اردو اکیڈمی کو لکھا بھی ہے باقاعدہ طور پہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی قبر کو رینوویٹ کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ راجستھان اردو اکیڈمی جو اشرف علی خلجی صاحب کی لیڈرشپ میں بہت سکریہ ہے، بہت ایکٹیو ہے، وہ انہوں نے ساحر لدھیانوی اور سب پہ سیمینار کیے ہیں، میرا پہ سیمینار کرنے کا انہوں نے ڈول ڈال رکھا ہے. انہیں عظیم بیگ چغتائی پہ بھی ایک سیمینار کرنا چاہیے. تو اس طرح سے ہوگا یہ کہ راجستھان کا جو ایک ساہتیہ ادب میں جگہ اور مقام ہے وہ دنیا کو پتہ چلنی چاہیے. اس تقریب میں اردو ادب کی کئی مشہور شخصیات نے شرکت کی، جن میں راجستھان اردو اکیڈمی کے چیئرمین محمد اشرف خلجی اور مشہور شاعر شین کاف نظام بھی شامل تھے. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. ای ٹی وی اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قید حیات تو بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات تو بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی
غم سے نجات پائے کیوں. یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے. شعر میں غالب زندگی اور غم کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی اور غم دونوں انسان کے لیے قید خانے کی مانند ہیں. جس طرح موت سے پہلے زندگی سے نجات نہیں مل سکتی، اسی طرح دکھوں سے بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا. یعنی جب تک انسان زندہ ہے تب تک دکھوں سے سامنا ہوتا رہے گا. ناظرین، پروگرام اردو دنیا کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے ایک شخصیت کی. اردو ادب میں اقبال مسعود کا شمار اہم محققین میں ہوتا ہے. اقبال مسعود ایک محقق کے ساتھ بہترین صحافی اور منفرد لب و لہجے کے شاعر بھی ہیں. ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں بہت سی تنظیموں کے ذریعے انہیں اعزاز سے سرفراز بھی کیا جا چکا ہے. ناظرین، اقبال مسعود نے اپنی تحریروں سے صرف سماج کی نبض پر ہی ضرب نہیں لگائی بلکہ نئی نسل کو بھی بیدار کرنے کا کام کیا ہے. اقبال مسعود کا نام بھوپال کے ادیبوں میں نمایاں ہے. انہوں نے مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر اندور میں 4 جون 1950 کو آنکھ ضرور کھولی، لیکن ان کی تعلیم و تربیت شہر غزل بھوپال میں ہوئی. ایم فل کے لیے انہوں نے JNU میں داخلہ لیا اور یہیں سے انہوں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی. پیدائش ہوئی ہے 4 جون 1950 کی ایک رات میں، صبح ہونے والی تھی، اور یہ پیدائش ہوئی ہے اندور میں. ویسے میں لکھتا نہیں ہوں اندور، کیونکہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. میں بھوپال ہی لکھتا ہوں، لیکن میں پیدا اندور میں ہوا ہوں. اور ساری تعلیم چند سال چھوڑ کر بھوپال میں ہوئی ہے. MA میں نے بھوپال سے کیا ہے. اس وقت برکت اللہ یونیورسٹی کا نام بھوپال یونیورسٹی تھا، اس سے کیا ہے. اور ایم فل میں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے کیا ہے. وہاں پر میرا PhD کے اندر داخلہ ہو گیا تھا. میرے گھریلو حالات اس طرح کے ہوئے کہ مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا اور PhD درمیان میں ہی رہ گئی. تو اس طرح سے بنیادی طور پر میرے لکھنے پڑھنے کی ساری جو بھی صلاحیتیں ہیں ان سب کو ضلع بھوپال نے دیا. اقبال مسعود نے محض 13 سال کی عمر میں ہی ادب کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا. 1963 میں انہوں نے بیر بہٹی کے نام سے بھوپال کے پٹھانوں پر ایک کہانی لکھی، اور جب یہ کہانی اشاعت کے مرحلے سے گزر کر منظر عام پر آئی تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. 1963 میں، یعنی میری عمر 13 سال تھی، بھوپال سے ایک رسالہ نکلنا شروع ہوا تھا، زنجیر اس کا نام. اس کے اندر چھپی. چھاپنے اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں فضل تابش بھی تھے. کہانی پٹھانوں کے بیک گراؤنڈ کی تھی. فضل تابش بھی خوش ہو گئے، وہ بھی پٹھان. تو کتاب وہ وہاں چھپی پہلے 1963 میں. اور 1963 کے اندر ہی افکار پاکستان کے اندر یوسف قیصر صاحب کے اوپر میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو آیا. اور اسی زمانے میں تحریک ایک نکلا کرتا تھا اخبار، یہ سجاد ظہیر نکالتے تھے. اس کے اندر میری ایک نظم شائع ہوئی. تو ایک طرح سے 1963 میں ہی اتنا لکھنے لگا تھا کہ چھپ سکوں. وجہ یہ تھی کہ اصل میں ہمارے گھریلو حالات ایسے تھے کہ ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے. میرے والد کو بھوپال میں خاص طور سے زمانے کی نظر اور لوگوں کی نظر سے بہت خوفزدہ رہتے تھے. سو ہم لوگ باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے. گھر سے باہر ناممکن تھا ہمارے لیے نکلنا. ہم ہائر سیکنڈری سے پہلے گھر سے باہر آئے ہی نہیں. تو گھر کے اندر رہتے تھے. وہاں کتابیں تھیں بہت ساری، ہم کتابیں ہی پڑھتے تھے. دن رات کتابیں پڑھتے تھے. اتنی پڑھیں کہ ذہن کا پیالہ چھلکنے لگا. سو ہم نے کہا کہ ہم بھی کچھ لکھیں. کچھ آڑا تیڑا لکھنے لگے. بچپن میں اختر سعید صاحب ہی کا گھر ایسا تھا جہاں ہم جاتے تھے.
ان کے بچے بھی لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے. راشد ہمارے دوست تھے. ہم لوگ ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے. ان کے بڑے صاحبزادے جو بہت ہی اچھے آرٹسٹ تھے وہ اس میں پینٹنگ کیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے ہمارا بچپن کا کھیل ہی یہ تھا. تو یہی کھیل کھیلتے رہے, یہی کھیل کھیلتے بڑے ہو گئے. اقبال مسعود کہتے ہیں کہ اردو ادب میں نئی نسل صرف شاعری کی جانب متوجہ ہو رہی ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اردو میں نثر لکھنے والوں کی ہر عہد میں کمی رہی ہے اور آج بھی نثر لکھنے والے بہت کم ہیں. ان کا ماننا ہے کہ نثر کا لکھنا شعر گوئی سے مشکل عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میدان میں کم لوگ قدم رکھتے ہیں. اقبال مسعود نثر اور نظم دونوں میں یکساں طور پر طبع آزمائی کرتے ہیں. یہ ہماری بحثی ہے کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ زبان صرف بولنے کی چیز نہیں ہے, اس کی یہ ایک تہذیب بھی ہے. یہ تہذیب آج ہمارے ہم وطن بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کی ایک تہذیب ہے, اس کا ایک تمدن ہے. اس کی گفتگو کرنے سے ایک شیرینی کا احساس ہوتا ہے, محبت کی پکڑ کا احساس لگتا ہے. اس کے لفظ محبت ہیں. اس لیے ہمارے ہم وطن بھی جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی اردو سیکھنے لگے ہیں, اردو میں بولنے لگے ہیں. ہندی کے بڑے بڑے سارے اخبارات کی سرخیاں ذرا دھیان سے دیکھیے جس کے اندر اردو کے الفاظ موجود ہیں. لیکن افسوس, صد افسوس کہ ہم ابھی بھی نہیں جاگے ہیں. ہم ابھی بھی جب کہیں اور راستہ نہیں ملتا ہے تب ہم اردو میں داخلہ لے لیتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو یہیں صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ اردو میں سب سے زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں, لڑکے نہیں آ رہے ہیں. وہ کہیں ٹیکنیکل لائن میں چلے جاتے ہیں, کسی اور لائنوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا مطلب یہ نہیں کہ اردو سیکھ کے آپ ایم اے ہی کر لیں. آپ ہائر سیکنڈری تک اردو پڑھیے. اردو کا ایک تربیت ہونا چاہیے, ذہنی تربیت ہو, مزاج بنے تاکہ آپ اردو میں لکھنے پڑھنے کا شوق ہو آپ کو. انگریزی سیکھنا یا ہندی سیکھنا یا کوئی اور زبان سیکھنا نہ گناہ ہے نہ پابندی. اور ترقی کے لیے سیکھیے, سب کچھ سیکھیے. اقبال مسعود اپنے خاندان میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے ادبی شہپارے تخلیق کیے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ زبان صرف بولنے کی شے نہیں ہے بلکہ زبان کا تعلق تہذیب سے بھی ہے. اقبال مسعود ایک ادیب کے ساتھ بہترین صحافی بھی ہیں. انہوں نے کئی اخبارات میں ادارت کا کام کیا ہے اور آج کل وہ بھوپال سے شائع ہونے والے ماہانہ اخبار صدائے اردو سے وابستہ ہیں. ان کی کتابوں میں اعتبار حرف اور غالب بنزاد نو کے نام قابل ذکر ہیں. اقبال مسعود کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں بہت سی تنظیموں کے ذریعے اعزاز سے سرفراز کیا جا چکا ہے. مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی بھی اپنے باوقار صوبائی اعزاز سورج کلا سہائے سرور کے اعزاز سے اقبال مسعود کو سرفراز کر چکی ہے. اقبال مسعود شاعر، ادیب، صحافی اور محقق تو ہیں، وہ بھوپال کی فعال تنظیم بھوپال لٹریری سوسائٹی کے صدر اور مسلم ویلفیئر سوسائٹی مدھیہ پردیش کے سیکریٹری بھی ہیں. اقبال مسعود مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی میں جوائنٹ سیکریٹری اور کارگزار سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور یہیں سے ریٹائر ہوئے ہیں. اس نے شب زفاف مجھ سے یہ کہا، میں کسی اور کی امانت ہوں، اور میں نے بھی دل میں یہ سوچا آج سے چند روز ہی پہلے میرے دل میں بھی کوئی رہتا تھا. میں کسی اور کی امانت تھا، یہ کسی اور کی امانت ہے، اور آج ہم دو امانتیں یکجا ڈھیر ساری امانتوں کو لیے پچھلے وعدوں کی ورق ورق کتاب پڑھ کے ہنس دیں گے، ہنس کے رو دیں گے. زندگی کی مالا میں ایک آنسو نیا پرو لیں گے. آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے، دل کی دھڑکن ٹھہر جا. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. ای ٹی وی اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش
सनीचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो है मंजिल और साहिल। मंजिल के माने हैं मकाम, जबकि साहिल के माने हैं किनारा।